यहाँ पहला सवाल तो ये होता है कि मर्दों को तो आपने हुर दे दिया, औरत अच्छे काम क्यों करे, और औरत अल्लाह की फरमाबरदारी क्यों करे, उसे कौन मिलेगा? तो इसकी औरत के लिए कहते हैं कि जी उनको तो उनका शौहर ही मिलेगा। तो उनका शौहर दुनिया में उनके साथ जब सही नहीं कर सका तो आखिरत में क्या? आखिरत में वो 70 हुर लेकर बैठा होगा तो उसको फुर्सत कहाँ होगी अपनी बीवी की तरफ देखने की? यानी इस कदर घटिया इल्जाम अल्लाह के ऊपर। अकल से पैदल लोग हैं, उनके ये घटिया तरीन लोग, जिनसी ख्वाहिश के ये लोग अलमबरदार, ये तमाम मुल्ला, इनके यहाँ सिवाय पूजा पाठ या जिनसी ख्वाहिशात के और कोई लफ्ज़ ही नहीं है। अल्लाह आपको ताबेदारी करने को कह रहा है, माशरा अच्छा बनाने को कह रहा है, वो कह रहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसमें कोई खौफ नहीं होगा, उसमें गमगीनी नहीं होगी। यहाँ ये सिवाय सेक्स और पूजा पाठ के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। तो ये मुसलमान क्या दुनिया में तरक्की करेगा जो इसी में लगा रखा है? खुद भी अय्याशी कर रहे होते हैं और दुनिया को भी अय्याश बनाना चाहते हैं। तो अय्याशों को कुछ नहीं मिलने वाला। वो कोई बड़ी बड़ी आँखों वाली घूरे लेकर नहीं बैठे रहे होते हैं, जिनकी पैमाइश बकौल मुल्ला जमील के वो 1000 साल तक चलते रहेंगे तो यहीं पहुँचेंगे। लगता है वो पैमाइश लेके बैठा हुआ है, पूरा कुछ देख रहे हैं, अल्लाह उसके सामने पूछ पूछ कर बना रहा है। तो ऐसे घटिया तरीन किस्सा गो लोगों से दूर रहें। जब आप इस्लाम समझ सकते हैं, इन किस्सा गो मौलवियों के चक्कर में रहेंगे तो हमेशा काफिर के काफिर ही रहेंगे और दुनिया में भी जिल्लत ज़लील व ख़ार है, आखिरत में भी ज़लील व ख़ार ही रहेंगे। ऐसा हो गया है। हमारे बाप दादा बड़े अच्छे थे, हमारे जो पुराने दौर के अल्लाह के हुजूर के मानने वाले थे, साहबी थे, उन्होंने अपने वक्त के सुपर पावर को शिकस्त दे दी थी। भाई वो उन्होंने दिया था, उनका अमल था, तुम्हारा क्या अमल है? तुम क्यों आज मार खा रहे हो? तुम छोटे छोटे ममालिक से मार खा रहे हो जिनकी कोई गिनती भी नहीं, सुपर पावर तो दूर की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया भर में क्यों ज़लील व ख़ार हो रहे हो? इसलिए कि अल्लाह के अहकामात से दूर हो। अल्लाह ने हुक्म कुछ और दिया, तुमने मौलवियों का कहना मानकर अल्लाह के अहकामात से दूर होकर अपने आप को कहानियों में घुसेड़ लिया। तो इस कहानियों से निकलना होगा। अल्लाह आपके लिए खैर नाजिल करता है, असातिरुल अव्वलीन नहीं किया है। आपने इसको असातिरुल अव्वलीन बना रखा कुफ्फार की तरह, इसलिए नताज भी कुफ्फार वाले मिल रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये एक सवाल आया है कि हूर के मुतालिक कुरान क्या कहता है, क्योंकि कहानी बड़ी मशहूर है और तारिक जमील जैसे किस्सा गो मौलवी ऐसा बढ़ा चढ़ा कर कहता है जैसे वहीं बैठा हुआ सारा कुछ देख रहा है। तो ऐसे किस्सा गो मौलवी इन लोगों ने ना खुद कोई काम करना है, ना मुसलमानों को करने देना है, गुलाम का गुलाम बना के रखना। आइए देखिए कुरान हूर के बारे में क्या कहता है। हूर का मादा जो है वो सौरफी जो है वो हे वाव रे है, और इस मादे से कुरान में 13 जगह आया है। इसको समझने के लिए पूरी 13 जगह को देखेंगे तो वक्त ज़्यादा चाहिए। मैं आपको चंद आयतों से समझाने की कोशिश करूँगा। 5 जगह लफ्ज़ हूर के उसमें ही आया है, और उसके अलावा इसी से हवारियून आया है, और इसी से तुहावरकुम आया है, युहाविरू आया है। तो ये सब इसी और के मादे से है। सबसे पहले कुरान में जो इस मादे से लफ्ज़ आया है वो आया हवारियून। तो वो कि ये भी 3 जगह बल्कि 4 जगह आया हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एक जगह से कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो सूरह आल इमरान, और इसकी आप आयत नंबर देखिए 52। यहाँ पर आया फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा क़ाल मन अंसारी इलल्लाहि क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। इस वक्त मेरे पास हाफिज़ नज़र अहमद वाला तर्जुमा है, पहले मैं इनका तर्जुमा बताता हूँ, फिर जो मेरी फहमों से समझाता हूँ। यहाँ लिखा है फिर जब ईसा ने मालूम किया उनसे कुफर, तो कहा कौन है अल्लाह की तरफ मेरी मदद करने वाला? हवारियों ने कहा हम अल्लाह की मदद करने वाले हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहे कि हम फरमाबरदार हैं। आइए देखिए ये आयत क्या रही है। फलम्मा पस जब, अहस्सा ये एहसास किया, ईसा ने, मिनहुमुल कुफ्र उनमें इनकार का, उनमें कुफर का एहसास किया। काला कहा मन अंसारी इलल्लाहि कौन मददगार होगा मेरा अल्लाह की तरफ? काल हवारियूना तो कहा हवारियों ने। अब हवारी हमारे यहाँ जो उर्दू के मानों में कहा जाता है, एक लोग जो आप बिन देखे किसी की हमायत में आ जाते हैं उनको भी हवारी कहा जाता है, क्योंकि बिना देखे बस मेरा लीडर है, जो भी कह रहा है सही है। जिस तरह हमारे यहाँ सियासी जमातों के हवारी हैं, चाहे वो PTI के हों या नून लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, वो सारे उसके हवारी हैं। गलत सही हर चीज़ को सही कहने वाले होते हैं। तो ये उर्दू के मानों में। लेकिन कुरान जहाँ हवारी लेकर आता है तो हौर की बुनियादी मतलब है बामकसद गुफ्तगू। तो कहा बामकसद गुफ्तगू करने वालों ने, समझदार लोगों ने, जो समझदारी के साथ बामकसद गुफ्तगू करते हैं, जो कुछ अमल करना चाहते हैं, तो वो बामकसद गुफ्तगू वालों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह हम अल्लाह की तरफ मददगार हैं। हम अल्लाह के अहकामात की पाबंदी अख्तियार करते, लिहाजा हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे। जैसे ईसा ने कुफर का एहसास किया, इनकार का एहसास किया अपने कौम में, तो ईसा ने ये कहा कि कौन अल्लाह की तरफ मेरा मददगार होगा? तो वो जो बामकसद गुफ्तगू करने वाले थे उन्होंने कहा कि हम मददगार हैं, आमन्ना बिल्लाहि हमने अल्लाह को माना है, वशहद और मुशाहिदा कर लो, बिअन्ना मुस्लिमून ये कि हम सलामती देने वाले हैं। ये मुसलमान की बात नहीं, नाम फरमाबरदार और मुसलमान तर्जुमा करके मुसलमान एक कौम इन्होंने बना दिया जो सबसे झूठी, मक्कार, दगाबाज, लोगों को धोखा देने वाले। इस कौम की अल्लाह बात नहीं कर रहा है।
اللہ بات کر رہا ہے سلامتی دینے والوں کی، جو سلامتی دینے والے جو اللہ ان کو مسلم کہتا ہے، یہ آج کے مسلمان مسلم نہیں ہیں قرآن کے مطابق۔ تو اس کا میں ایک بار رواں ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ بس جب عیسیٰ نے احساس کیا ان میں انکار کا، کہا اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہوگا، تو وہ بامقصد گفتگو کرنے والوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف مددگار ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اور مشاہدہ کر لو یہ کہ ہم سلامتی دینے والے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو واضح ہوا ہوگا کہ حور کا مادہ اور جو بامقصد گفتگو کے لیے ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ آ جائیے سورہ کہف، اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 24 ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، 18 کی 34 ہے۔ تو یہ جو حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، اور اس کے لیے بہت پھل تھا، تو وہ اپنے ساتھی سے بولا میں مال میں تجھ سے زیادہ تر ہوں اور آدمیوں کے جتھے کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں۔ اب یہاں دیکھیں لفظ ہے یحاورہ، یہ بھی حور کے مادے سے ہے۔ یہاں انہوں نے حور ترجمہ نہیں کیا، نہ یہاں طارق جمیل حور کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو سیدھا سیدھا پکڑا جائے گا، یہاں سب ایک گفتگو کر دیتے ہیں۔ حالانکہ گفتگو صرف گفتگو کو نہیں کہا جاتا ہے، صرف گفتگو کچھ اور قول ہے، یہ بامقصد گفتگو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ دیکھ لیں گے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ہے اس کے لیے فوائد، نتیجہ، ثمر اس پھل کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھے نتیجے کا پھل اچھا ملے گا، تو وہ کوئی سیب یا انگور لٹکا ہوا پھل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعمال کے نتائج، اچھے نتائج کو کہا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اس کے لیے فوائد ہیں۔ فقال، پس کہا، لصاحبہ، اس کے ساتھی کے لیے، وہ یحاورہ، اور وہ بامقصد گفتگو کرنے والے تھے، یعنی وہ جو ساتھی ہیں وہ بامقصد گفتگو کرنے والے ہیں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں زیادہ ہوں تو اس سے مال میں اور عزت میں، نفرت سے، نفرت والی عزت سے اور مال سے میں تو اس سے زیادہ ہوں۔ یہ نفر نفری سے نہیں ہے، قرآن میں نفری کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی نفر آیا وہ نفرت کے لیے آیا ہے۔ آپ پورے قرآن میں نفر کے مادے سے جو الفاظ ہیں ان کو ہر جگہ چیک کر لیں تو نفرت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں نفرت آئے اور کہیں نفری آ جائے، تو یہ پھر قرآن پر الزام تراشی ہے، کیونکہ اللہ کا جو لفظ دیا ہوا ہے وہ ایک ہی ترجمہ دیتا ہے، ایک سے زائد ترجمہ نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک سے زائد ترجمہ دے تو وہ پھر کتاب آسان نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک لفظ کا دو ہی ترجمہ رکھیں گے، مثلا نفر کا آپ نفری بھی رکھتے ہیں اور نفر کا آپ نفرت بھی رکھتے ہیں، تو جب آپ 10 آدمی کو ترجمہ کرنے بیٹھا لیں گے تو 10 مختلف ترجمہ آئے گا، کہیں کوئی نفرت کر رہا ہوگا، کہیں نفری کر رہا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں فرق آ جائے گا، کوئی دو ایک جیسا نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ترجمہ کریں گے تو وہ ایک ہی جیسا آئے گا۔ اور قرآن کو اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی جو سوچے سمجھے۔ تو قرآن کے الفاظ جو ایک ہی ترجمہ دیتے ہیں اپنے بنیادی معنوں میں، ایک سے زیادہ ترجمہ دے ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک سے زیادہ ترجمہ دے گا تو یہ کتاب آسان نہیں رہتی، پھر اللہ پر جھوٹا الزام تراشی ہو جائے گا۔ یعنی آپ جس کو اللہ کہتے ہیں افترا علی اللہ الکذب، تم اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان باندھتے ہو، تو اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھیں، اللہ نے بڑی آسان کتاب دی ہے، اور اس کے ایک لفظ کے ایک ہی بنیادی معنی۔ جو لوگ ایک سے زائد کرتے ہیں وہ یہ روایتی ملا یا کابرین کے تحفظ کرنے والے، جن کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں، اللہ کے احکامات کا پتہ نہیں، یہ غیر اللہ کے احکامات کی کتابیں کرواتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بخاری کی کتابیں کرواتے ہیں، یا سایہ اربع کی، سایہ ستہ کی، اپنے اماموں کی، اپنے اکابرین کی۔ یہ سب غیر اللہ کے پجاری ہیں، اللہ کے احکامات سے دور کروانے والے لوگ ہیں۔ ایسے ملاؤں سے ہوشیار رہیں جو قرآن سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے آج دنیا بھر میں مسلمانوں کو تباہ برباد کر دیا، ذلیل و خوار کروا دیا ہے، اور ایسے ہی ذلیل و خوار رہیں گے جب تک صرف خالص قرآن کی طرف نہ آئیں گے۔ ان کا جتنا عمل ہے سب قرآن کے خلاف ہے، چاہے وہ قربانی کے نام پر ہو یا نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام پر ہو۔ تو یہاں سے بھی آپ کو واضح ہو گیا ہو کہ یحاورہ جو وہ بامقصد گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ میں ایک بار اس کا بھی رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے فوائد ہیں۔ بس اس کے ساتھی نے کہا، اور وہی وہ بامقصد گفتگو کر رہے تھے، کہ میں تجھ سے مال اور عزت، نفرت والی عزت میں زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بھلے نفرت کرو لیکن عزت بھی کرو، تو وہ نفرت کے ساتھ عزت کرواتے ہیں۔ صحیح عمل کر رہے ہوتے تو نفرت نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح عمل تو کرتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی عزت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے سورہ 58، سورہ نمبر 58 اور اس کی آیت نمبر 1، یہاں پر لفظ آیا ہے تحاورکما، یہ دو کے لیے، یہ بھی حور کے ہی مادے سے ہے۔ یہاں بھی ان لوگوں نے ترجمہ حور نہیں کیا ہے، اس لیے یہاں کر نہیں سکتے ہیں، یہاں سیدھی بات پکڑی جائے گی۔ یہ دیکھیے قد سمع اللہ، 58 کی 1، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اب تو یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے یقیناً اللہ نے اس عورت خولہ کی بات سن لی جو اپنے شوہر سے کے بارے میں بحث کرتی تھی، اور اللہ سے اپنے غم کی
شکایت کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سنتا تھا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے بریکٹ میں انہوں نے خولہ لگا دیا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ خولہ کی بات سن رہا تھا، یعنی اللہ پر اس قدر الزام تراشی کہ کسی خاص مقصد کے لیے قرآن کو مخصوص کر دیا۔ قرآن تا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور ہر شخص کے لیے، کسی مخصوص شخص مخصوص خطے کے لیے نہیں تھا کہ خولہ نے کہا تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ یعنی اللہ کو بھی انہوں نے ایک زمانے کا پابند کر دیا ہے، جبکہ اللہ لامحدود ہے، اور تا قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے رہے گی۔ اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو کسی مخصوص دور کے لیے فٹ ہو۔ یہ مولویوں کی کارستانیاں قرآن سے دور کرنے کی۔ آئیے اس آیت کو سمجھیں، یہ کیا ہے؟ قد سمع اللہ، یقینی اللہ سنتا ہے، قول التی، بات وہ جو کہ، یہ التی عورت کے لیے نہیں ہے، یہ بات کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے، بات وہ جو کہ بات جو مؤنث کا صیغہ ہے کہ یہاں کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تجادلک، جو تم سے جدل کر رہے ہیں، بحث برائے بحث کر رہے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، آج بھی جب ہم قرآن میں بات کر رہے ہیں تو جو لوگ غیر اللہ کی بات کی ملاوٹ کرتے ہیں قرآن میں، وہ جدل کر رہے ہوتے، بحث برائے بحث کر رہے ہوتے کہ نہیں جی ایک آپ سمجھنے والے آگے 1400 سال سے لوگوں نے نہیں سمجھا تھا، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ آج بھی سمجھ رہے ہیں، پہلے بھی سمجھتے تھے، آئندہ بھی سمجھتے رہیں گے۔ تو یہاں یقینی اللہ بات سنتا ہے وہ جو کہ تم بحث برائے بحث کر رہے ہو، فی زوجہا، اپنے ساتھیوں میں، بیوی نہیں اپنے ساتھیوں میں، وتشتکی، اور تم شکوہ کر رہے ہو، اللہ، اللہ کی طرف، شکوہ اللہ کی طرف کرے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، ہمیں کیوں نہیں اللہ دے رہا، ہم دنیا میں کیوں نہیں غالب آ رہے۔ تو بھائی اکیلے کے ماننے سے تھوڑی ہوتا ہے، ایک پورا معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ جا کر معاشی نظام کو نافذ کرتا ہے، اس کے بعد وہ نتائج آتے ہیں، پھر جا کر کہیں کچھ بنتا ہے۔ تو آپ یوں ہی شکایت کرنا شروع ہو گئے، خود سے ابھی پورا سمجھا نہیں، نہ پورا عمل کیا، اور نتائج چاہ رہے تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کی طرف شکوہ۔ تو اللہ کیا کرے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ وہ سنتا ہے تم دونوں کی بامقصد گفتگو، یعنی وہ جو اللہ کی بات سمجھا رہا ہے اور وہ لوگ جو شکوہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف، ہم ماننے والے ہمیں کیوں نہیں نتیجہ مل رہا ہے۔ تو بھائی صرف مان لینے سے نہیں ہوتا ہے، مان کر عمل کر کے معاشرہ بنانے سے ہوتا ہے۔ معاشرہ بنانے کے لیے کتنے لوگ سامنے آئے ہیں؟ آج قرآن کے ماننے کے دعوے دار تو سارے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ کوئی 1% بھی دکھا دے، 1% تو دور کی بات ہے، 0.011% بھی دکھا دے، آپ کو 1000 میں ایک نہیں ملے گا قرآن کا ماننے والا۔ سب قرآن کے ماننے کے زبانی دعوے دار ہیں، عملاً ماننے والا نہیں ہے۔ جس دن عملاً ماننے والا ہو جائے گا وہی دنیا میں غالب ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہوگے تو تم بھی غالب رہو گے۔ اللہ جھوٹا نہیں ہے، یہ آج کا ملا جھوٹا ہے، مسلمان جھوٹا ہے، یہ اللہ والا مسلمان نہیں ہے۔ آج اللہ کہہ رہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بصیرت سے سننے والا ہے۔ تو اللہ یقینی سی بات ہے بصیرت کا سننے والا ہے۔ وہ ایسی صرف آپ کی بلا مقصد گفتگو کو نہیں سنے گا کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ بنگلہ دے دے، اللہ کشمیر فتح کروا دے، اللہ فلسطین فتح کروا دے، کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کو کیا آپ نے اپنے باپ کا غلام سمجھ رکھا ہے کہ جو چاہے آپ کہتے رہیں اور وہ ملتا رہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے اس آیت کا بھی رواں ترجمہ بتا دیں۔ یقینی اللہ وہ بات سنتا ہے جو کہ تم اپنے ساتھیوں میں بحث برائے بحث کرتے ہو اور اللہ کی طرف شکوہ کرتے ہو، اور اللہ تم دونوں کی بامقصد گفتگو، یعنی سمجھانے والے اور سمجھنے والوں کی بات سنتا ہے، بے شک اللہ بصیرت سے سننے والا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ کو غور کا، یعنی غور کا مادہ سمجھ میں آ گیا ہو کہ غور بامقصد گفتگو کو کہتے ہیں۔ اب آئیے جو خالصتاً انہوں نے جس کا ترجمہ صرف غور کر دیا ہے اور اس کو جنت سے تشبیہ دے دی کہ جنت میں حور ملے گی، یہاں پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو تو آپ نے حور دے دیا، عورت اچھے کام کیوں کرے، اور عورت اللہ کی فرما برداری کیوں کرے، اسے کون ملے گا؟ تو اس کی عورت کے لیے کہتے ہیں کہ جی ان کو تو ان کا شوہر ہی ملے گا۔ تو ان کا شوہر دنیا میں ان کے ساتھ جب صحیح نہیں کر سکا تو آخرت میں کیا؟ آخرت میں وہ 70 حور لے کر بیٹھا ہوگا تو اس کو فرصت کہاں ہوگی اپنی بیوی کی طرف دیکھنے کی؟ یعنی اس قدر گھٹیا الزام اللہ کے اوپر، عقل سے پیدل لوگ ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے آپ سورہ شورا اور اس کی آیت نمبر 54 دیکھیے، یہاں پر لفظ ہے کذالک وزوجناہم بحور عین، انہوں نے ترجمہ کر دیا اسی طرح ہم خوبرو بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنا دیں، کیونکہ یہ گھٹیا ترین لوگ، جنسی خواہش کے یہ لوگ علمبردار، یہ تمام ملا، ان کے یہاں سوائے پوجا پاٹ یا جنسی خواہشات کے اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو تابعداری کرنے کو کہہ رہا ہے، معاشرہ اچھا بنانے کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اس میں غمگینی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ سوائے سیکس اور پوجا پاٹ کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کیا دنیا میں ترقی کرے گا جو اسی میں لگا رکھا ہے؟ خود بھی عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی عیاش بنانا چاہتے ہیں، تو عیاشوں کو کچھ نہیں ملنے والا، اللہ عمل چاہتا ہے۔ یہاں اس کا دیکھیے صحیح ترجمہ کیا بن گیا، کذالک، اسی طرح۔ یہ بات پہلے سے تسلسل سے چل رہی ہے، یقینی سی بات ہے پورا سمجھانے کے لیے زیادہ چاہیے لیکن کیونکہ سب کر نہیں سکتے، وقت کم ہے۔ وزوجناہم، اور ہم نے انہیں ساتھی بنا دیا، بحور عین، دیکھنے والی بامقصد گفتگو کو،
تو جو بامقصد گفتگو ایسی ہے جس کے واقعی وہ نتائج ملے، آپ عمل کر کے دکھائیں گے تو وہ دیکھنے والی بامقصد گفتگو ہوتی ہے۔ تو اللہ جو ماننے والوں کو ہے، جو سلامتی دینے والے، جو مسلم ہیں، جو مومن ہیں، ان کو اس طرح ساتھی بنا دیتا ہے کہ وہ بامقصد گفتگو کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں لے کر نہیں بیٹھے رہے ہوتے ہیں جن کی پیمائش بقول ملا جمیل کے کہ وہ 1000 سال تک چلتے رہیں گے تو یہیں پہنچیں گے، لگتا ہے وہ پیمائش لے کے بیٹھا ہوا ہے، پورا کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے سامنے پوچھ پوچھ کر بنا رہا ہے۔ ایسے گھٹیا ترین قصہ گو لوگوں سے دور رہیں۔ جب آپ اسلام سمجھ سکتے ہیں، ان قصہ گو مولویوں کے چکر میں رہیں گے تو ہمیشہ کافر کے کافر ہی رہیں گے، اور دنیا میں بھی ذلت ذلیل و خوار ہے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہی رہیں گے۔ اب دوسری جگہ آئیے، سورہ طور آیت نمبر 20، یہاں بھی انہوں نے پھر یہ دور بڑی بڑی آنکھوں والے کر دیا۔ دیکھیے یہ کیا ہے، متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، تختوں پر صف بستہ تکیہ لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کی زوجیت میں دیا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو۔ پھر وہی مردوں کا معاشرے نے مرد کو تو حور دے دیا، عورت کیا کرے گی؟ عورت کو کوئی نہیں ملے گا، وہ انتظار میں رہے گی۔ تو وہ عورت اللہ کی فرما برداری کیوں کرے جس کو کچھ نہیں ملنا ہے؟ متکئینا، وہ تکیہ کیے ہوئے، بھروسہ کیے ہوں گے، یہ نہیں کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تکیہ لگانے کے بعد میں اسی سے وکل نکلا، وکل کا مطلب ہے بھروسہ، وکیل بھروسے والا۔ تو متقین وہ بھروسہ کیے ہوئے، وہ تکیہ کیے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں پر تکیہ کر لیا تھا، اس پر بھروسہ کیا تھا، یہ نہیں کہ تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو وہ بھروسہ کریں گے کس پر؟ علی سرور مصفوفہ، اس سرور پر جو صف بستہ ہے۔ جیسے ہی آپ صف بستہ کام کریں گے اچھے طریقے سے صف بندی کے ساتھ، تو آپ کو وہ سرور والا نتیجہ بھی ملے گا، وہ تکیہ کیے ہوں گے۔ وزوجناہم، اور جو ان کے ساتھی ہوں گے، بحور عین، تو وہ دیکھنے والی بامقصد گفتگو کو ہوں گے۔ وہ ان کے یہاں لفاظی نہیں ہوگی، چھوڑنا نہیں ہوگا کہ ایسا ہو گیا، ہمارے باپ دادا بڑے اچھے تھے، ہمارے جو پرانے دور کے اللہ کے حضور کے ماننے والے تھے، صحابی تھے، انہوں نے اپنے وقت کے سپر پاور کو شکست دے دی تھی۔ بھائی وہ انہوں نے دیا تھا، ان کا عمل تھا، تمہارا کیا عمل ہے؟ تم کیوں آج مار کھا رہے ہو؟ تم چھوٹے چھوٹے ممالک سے مار کھا رہے ہو جن کی کوئی گنتی بھی نہیں، سپر پاور تو دور کی بات ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا بھر میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات سے دور ہو۔ اللہ نے حکم کچھ اور دیا، تم نے مولویوں کا کہنا مان کر اللہ کے احکامات سے دور ہو کر اپنے آپ کو کہانیوں میں گھسیڑ لیا۔ تو اس کہانیوں سے نکلنا ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے خیر نازل کرتا ہے، اساطیر الاولین نہیں دیا ہے، آپ نے اس کو اساطیر الاولین بنا رکھا کفار کی طرح، اس لیے نتائج بھی کفار والے مل رہے ہیں۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ وہ صف بستہ سرور پر بھروسہ کیے ہوں گے، اور ان کے ساتھی بامقصد گفتگو کو ہوں گے۔ اسی طرح جو تیسری جگہ لفظ حور آیا ہے، سورہ رحمان، اس کی آیت نمبر 72، حور مقصورات فی الخیام۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے خیموں میں پردہ نشین عورتیں، تو کیا اللہ عورتوں کو خیمہ پہناتا ہے؟ یہ آپ کے پٹھان عورتیں ہیں کہ خیمہ پہن کر گھومتی رہیں افغانیوں کی طرح؟ باقی عورتیں جو خیمہ نہیں پہنتی وہ کیا رہیں گی؟ تو اس کو بھی انہوں نے اللہ کے احکامات سے دور کرنے کے لیے کس طرح کی کہانی بنا رکھی۔ حور بامقصد گفتگو ہے، مقصورات قصر کی ہوئی، مختصر کی، یعنی مختصر اور بامقصد گفتگو اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ پردہ نشین حور والی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر خیام، انہوں نے خیموں میں کر دیا۔ خیام جو ہے گھرے ہوئے کو کہتے ہیں، تو اس لیے خیمہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیر کر رکھتا ہے۔ تو بامقصد گفتگو مختصر ہے اور گھری ہوئی میں، خاص گھرے ہوئے میں مختصراً بامقصد گفتگو ہے۔ تو اللہ کے احکامات پر جو عمل کرتے ہیں وہ بامقصد بھی گفتگو ہوتی ہے اور مختصر بھی ہوتی ہے، طویل ترین نہیں ہوتا ہے، بہت بامقصد اور بہت مختصر۔ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس نے احاطہ کر رکھا، اس نے ہر طرف سے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یہ کوئی خیموں میں وہ حور نہیں گھوم رہی ہے کہ اس کو وہاں اپنے خیموں کا حور بنا رکھا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بھی۔ اب آ رہی آخری جگہ جہاں انہوں نے حور ایک اور ترجمہ کر رکھا ہے، یہ سورہ انشقاق، اس کی آیت نمبر ہے 14 یعنی 14، 84 کی 14، انہو ظن ان لن یحور، ان کا ترجمہ اس نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہ لوٹے گا۔ اب یہاں بھی دیکھیے انہوں نے یہاں حور کا ترجمہ نہیں لوٹے گا لوٹے گا کر دیا، لن یحور، وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، جبکہ یہ بھی حور کا ہی مادہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انہو، بے شک وہ، ظن، گمان کیا، ان یحور، یہ کہ وہ ہرگز بامقصد گفتگو کو نہیں ہے۔ کون لوگ؟ کیونکہ اس کی بات جو پہلے سے چل رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو جہنم کی آگ سے ملے ہوئے ہوں گے، تو یہ لوگ، ان لوگوں نے ایسا گمان کیا کہ وہ ہرگز بامقصد گفتگو میں نہیں آئیں گے۔ دنیا میں جس طرح جھوٹ، فریب، دھوکے بازی سے مال دولت کما رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی ایسے ہی دھوکہ دے دیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک سے بچنا پڑے گا۔ آج کے ہمارے جتنے مولوی ہیں، چاہے کسی بھی فرقے کے ہو، وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو یا مقلد ہو،
یہ سارے کے سارے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ہدایت سے دور ہیں اور دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہیں، اور ہوتے رہیں گے جب تک اپنے آپ کی اپنی اصلاح نہیں کریں گے قرآن کے مطابق۔ تو یہاں لفظ آ رہا ہے کہ بے شک وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہرگز بامقصد گفتگو نہیں ہوگی، آپ بامقصد گفتگو کی طرف آئیں گے، اس پر عمل کریں گے تو پھر وہ نتائج ملے گا۔ تو میرے خیال میں یہ حور کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اللہ نے مردوں کے لیے حور کر رکھا اور عورتوں کا ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں کریں۔ اللہ بھی عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لوگ تو کرتے ہی ہیں، مردوں کا معاشرہ بنا رکھا ہے اور تمام فوائد بھی مردوں کو دکھا رہے ہیں، مردوں کو 4 شادی بھی کروا رہے ہیں، عورت ایک ہی پہ رہ جائے، مرد کو 72 حور دے رہے ہیں اور عورت کو کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا ظلم کیا اللہ عورت پر ہی کرتا ہے؟ اللہ کو بھی آپ نے اپنی طرح ظالم بنا رکھا ہے؟ اس سے دور ہوئیے اور اس ایسے روایتی ترجموں سے ہوشیار ہے کہ دراصل ایسے روایتی ترجمہ کرنے والے، اپنے اکابرین کا تحفظ کرنے والے، اپنے ملاؤں کے ترجمے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ڈٹ جانے والے، دراصل یہی لوگ قرآن کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے احکامات کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ مسلم اور مومن کے دشمن ہیں، یہ صرف مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلم ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اللہ کے مسلم بنیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اگر آپ اللہ کے مسلم نہیں بنیں گے اور مسلمان بننا چاہیں گے تو ایسا ہی دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے جس طرح آج ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ایسے ہی ہوتے رہیں گے جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ تو امید ہے حور کی مکمل وضاحت ہو گئی ہوئی کہ حور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو انعام کے طور پر دیا جائے جو صرف سیکس کے لیے استعمال ہو۔ اس کو سمجھیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں کہ اللہ آپ کو عمل کے لیے کتاب دے رہا ہے، عیاشی کرنے کے لیے وہ آپ کو کوئی فلم نہیں دکھا رہا ہے کہ ایسا ہوگا اور یوں ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔